बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को तैयब सरवर अल हसनी की जानिब से और हक़ न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है कि आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत आयाम में रहमतें बखेर रहे होंगे और बांट रहे होंगे। नाज़रीन कराम, हर रोज़ की तरह आज भी हक़ न्यूज़ अफ्तार नशरियात में जमाल रमज़ान में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, हर रोज़ की तरह आज भी हम इंतहाई अहम उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन कराम, आज हम उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का तज़किरा खैर करेंगे जिनका इसार, जिनका यकीन और जिनकी महब्बत तारीख़ इस्लाम का सुनहरी बाब है। वो हस्ती जिनके ज़िक्र से दिलों में अक़ीदत जागती है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को सुकून नसीब होता है। मोतियों के मसनद की मलका सैयदा कुरैश ताहिरा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन महबूबाए रसूल खुदा मोहसिनाए इस्लाम, इस्लाम की पहली खातून अव्वल, जिन्हें ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा, जिनके माल को रब्बे कायनात ने अपना माल कहा, जिनकी सखावत, जानिसारी, इफ़्फ़त व पाकीज़गी, पाकदामनी, दूरंदेशी, सब्र व इस्तकामत में कोई सानी नहीं मिलता। नाज़रीन किराम, हम उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं जिसका ज़िक्र सुनते ही मुसलमान जो है अदब से उनके सर झुक जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सैयदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आज हम तज़किरा खैर करेंगे और आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू में, आज की इस खूबसूरत उन्वान के साथ इंशाअल्लाह आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पे इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम बात करेंगे। और हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ कर रखा है बात करने के लिए, अज़ीम मजहबी स्कॉलर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महबूबुर रहमान गोलवड़ी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे आज मेहमान बने, आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आपका बेहद मशकूर भी हूँ और आपका तशक्कर अदा करता हूँ कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ फरमा हुए। इसी के साथ अज़ीम अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और मोहतरम सनाख़ान रसूल मोहतरम मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप आज हमारे मेहमान बने, आपका खैर मकदम है। इसी के साथ बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली मोहतरमा रिदा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आज आपने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। आपसे भी इंशाअल्लाह हम कलाम सुनेंगे। नाज़रीन किराम, आइए मैं अल्लामा साहब से आज के अपने पहले सवाल की तरफ आता हूँ। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अज़ीम हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई मुश्किल दौर में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले साथ दिया। आपके सब्र वफ़ा और यकीन के नुमाया पहलू से हम जो आज के माशरे के लिए मशअल राह बन सकते हैं, इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहिब, आज जो है जैसे कि मैंने उन्वान बताया कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पे हमने बात करनी है, तो उस हवाले से बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मोहम्मद तैयब अल हसनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और जमाल रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में ज़ौजाए मुस्तफ़ा हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के ज़िक्र खैर से मज़ीद जमाल और रोशनी बखेरी जा रही है। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को अपनी पाक बरगाह के अंदर दर्जा कबूलियत अता फरमाए। तज़किरा सुनिए अब उनका दिले बेदार के साथ, सुभान अल्लाह। तज़किरा सुनिए अब उनका दिले बेदार के साथ, ज़िक्र आता है अक्सर जिनका शहे अबरार, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से पहले और इस्लाम की आमद से पहले आपको अफीफ़ा का लक़ब हासिल था, यानी पाक दामन खातून। आप वो शख्सियत हैं कि आपने सुना होगा कि उस वक्त में, उस दौर में कैसर होता था, कैसर रूम, और इसके अलावा बड़े बड़े वो बादशाह होते थे, उनके नाम सुने जाते थे।
اگر عرب میں کوئی ایسی شخصیت تھی جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا، عرب کی شہزادی، تو وہ سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو ملکۃ العرب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ پوری زندگی اپنے انہوں نے گزارے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان کا اکثر ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم آیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لانے والی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس وقت آپ ایمان لائیں جس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نماز پڑھا کرتی تھی۔ دو ہستیوں کا ذکر ملتا ہے روایات میں کہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک علی المرتضیٰ ہیں، دوسری خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر پوری زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ نمایاں مقام و مرتبہ جس ہستی کو ملا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ان ازواج مطہرات کا ذکر خیر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے خوبصورت پیرائے میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب اس سے اندازہ یہ لگا لیں کہ جن کے شوہر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، اور پھر ان کی ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن کو خالق کائنات قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری طرح کی باقی خواتین کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور آپ نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے، اگر آپ زمانہ جاہلیت وہ جو وقت تھا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت کا اگر آپ کا دور دیکھیں تو اس وقت بھی آپ پاک دامنہ کہلائیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج زمانہ اس طرح ہو گیا، زمانہ نہیں بدلتا، بدلتے ہم خود ہیں، عادتیں ہماری بدلتی ہیں، اطوار ہمارے بدلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ایمان لانے سے پہلے بھی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ پاک دامن رہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہستی میں کہ اگر تم پاک دامن رہنا چاہو، تمہارے پاس اگر پیغام نبوت نہ بھی آئے تو تم پاک دامن رہ سکتے ہو، لیکن تمہارے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہونی چاہیے، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت، دیانت داری۔ آپ تاجرہ تھیں، آپ کے والد گرامی ان کا وصال ہو گیا، جو آپ نے عقد کیے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ آج کل تو خواتین جو ہے وہ ذرا سی بات پر وہ شکوے کرتی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک میں 2 آپ کے شوہر تھے جن کا پہلے انتقال ہوا، ایک میں 3 کا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنے لیے کمزوری نہیں بنایا، بلکہ آپ نے جو اپنے والد گرامی کا جو طریقہ کار تھا، مال تجارت جو تھا، انہوں نے خود اس کو سنبھالا۔ انہوں نے کہا یہ تجارت میں کروں گی۔ آپ گھر میں رہتی، اپنے جو غلام ہوتے انہیں آپ روانہ کرتی۔ اس سے خواتین کے لیے ایک یہ بھی درس ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل مرحلہ زندگی میں آ جائے
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہستی کو سامنے سبحان مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. واہ واہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے متعلق جو ہے ہم آج کی نشست میں بات کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کے گھر میں پہلا مرکز جو ایمان کا جو ہے وہ اسلام کا پہلا مرکز جو ہے وہ بنا، اور آپ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ ہی وہ خاتون تھی ناظرین کرام جنہوں نے اس کٹھن دور کے اندر جہاں بہت زیادہ، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے اور کس طرح کے وہ جو ہے وہ ظلم برپا کرتے تھے، اور جب آپ گھر تشریف لاتی تھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی استقامت، ان کی شجاعت اور ان کی پاک دامنی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کو دلاسہ دیتی تھیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھیں ہر بات میں. تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ میسیج ملتا ہے. میں علامہ صاحب سے یہ گفتگو کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ جو کٹھن مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، اور تب جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، آپ نے فیصلہ دیا، اور اس وقت جو ہے آپ امیر ترین وہاں کی خاتون مانی جاتی تھی اور آپ کا تجارت میں بڑا نام تھا. اس دور میں آپ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نکاح کیا، اور یہ تو اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کٹھن دور جو ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے شک ملکۃ العرب ہیں، عرب کی شہزادی ہیں، اور آپ کے پاس آپ نے جس وقت تجارت شروع کی تو آپ کے پاس صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس اتنا مال تجارت تھا جتنا مکہ کے سارے لوگوں کے پاس. سبحان اللہ، آپ امیر ذاتی تھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو عقد میں آئیں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے تو یہ سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے. جب آپ نے سنا نا، اس کے بعد آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا کہ نبی آخر زمان جلوہ گر ہونے والے ہیں تو میں ان سے اپنا جو ہے نکاح کروں. آپ اسی انتظار میں رہیں، اور پھر جس وقت آپ نے یہ سنا کہ مکے میں ایک شخصیت ہیں جن کا نام محمد ہے، وہ صادق و امین، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے جناب حضرت ابو طالب آپ تشریف لے کر گئے اور آپ نے کہا کہ میرا بھتیجے محمد، ان کی صداقت و امانت کو دنیا جانتی ہے، اگر وہ آپ کا مال تجارت دے کر جائیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جا کے بات کریں. آپ نے فرمایا میں بات نہیں کروں گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ خدیجہ الکبریٰ خود پیغام بھیجیں گی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانتداری، صداقت و امانت کو دیکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلوایا. تو آقا علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ میں آپ کا مال تجارت لے کے جاؤں. سبحان اللہ. اور پھر جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں وہ مال تجارت لے کر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اونٹ جو انہوں نے خاص طور پر رکھا ہوا تھا، جو تیز رفتاری میں مشہور تھا، وہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار کرایا، اور ساتھ ایک غلام جن کا نام میسرہ تھا، اور ایک روایت میں 2 غلاموں کا ملتا ہے. سبحان. ان غلاموں کو ساتھ روانہ کیا. انہیں کہا کہ خبردار جس وقت بھی جانا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ابھی آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، کہا محمد کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان کو اپنا سردار ماننا ہے. یہ جو فیصلہ کرتے اس کے آگے تم نے دوسری بات کوئی نہیں کرنی. اور میسرہ نے آ کر پھر بتایا کہ یہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے جتنی بھی انہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں، علامات نبوت، حضور علیہ السلام کے معجزات، وہ آ کے جس وقت بتائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نکاح کا پیغام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں جس وقت آئی تو جناب حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ پڑھا. وہ ابو طالب
کہ نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے. واہ 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 کیا وہ جناب ابو طالب واہ. آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عقد میں آتی ہیں. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جس وقت آپ نے یہ زندگی بتانا شروع کی، 25 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی عمر مبارک ہے، 40 سال ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو جو وقت گزرتا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ عقد ہوا نا، جبریل امین آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو مبارکباد دی. کہا اے اللہ کے محبوب مبارک ہو، آپ کا عقد خدیجہ الکبریٰ سے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عقد میں آنے میں پہلے تو جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت اتنی مشکلات نہیں تھی. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر مکے کے وہ کافر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو صادق و امین مانا کرتے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت انہوں نے شروع کر دی. اور جو دن بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت زیادہ ہوتی جاتی، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دینے والی 2 ہستیاں تھیں. ایک کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے اور دوسرے کا نام حضرت خدیجہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. شاب ابو طالب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وہ مشکل ترین مراحل گزارے اور اس مشکل مرحلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملکۃ العرب ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا. آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو آسان دور ہوتا ہے نا، اس میں ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، لیکن مشکل دور جس وقت آتا ہے اس وقت کوئی کسی کو انسان حال نہیں ہوتا، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان ایام میں غار حرا میں جلوہ کرتے. جبریل امین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر وحی لے کر آتے. تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آ رہی تھی. اس مشکل وقت میں جس وقت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا تو اعزاز کیا ملا ہے، روایت کے الفاظ سنیے. واہ واہ. جبریل امین دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں. دور سے دیکھ کر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ تو قد اتت کا، اے اللہ کے محبوب یہ خدیجہ ہیں جو آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو رہی ہیں. جس وقت یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کی جانب سے سلام پیش کیجیے. اللہ اللہ. آج مجھے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کو سلامی پیش کرنی ہے. رب کی جانب سے انہیں سلام پیش کیجیے گا. اور اللہ کے محبوب میری جانب سے جب رب سلام بھیج رہا ہے میں رہ جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا. اور جبریل کی جانب سے بھی خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجنا. اب جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں، آپ نے فرمایا، جبریل امین نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ان کے ہاتھ میں جو ہے ٹفن ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، آئیں گی تو انہیں سلام بھی بھیجیے گا میری جانب سے بھی، رب کی جانب سے بھی، اور انہیں خوشخبری دیجیے گا جنت کے ایک ایسے مال کی جس میں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، آرام اور سکون ہی ہوگا. اللہ اللہ. اب جس وقت آپ آئی نا، یہ محبوب رب العالمین کی محبوبہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سلام پیش کیا، کہا رب کی جانب سے تمہیں سلام ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام، اللہ تو ہے ہی سلامتیوں والا. واہ 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 سبحان اللہ کے محبوب رب تو ہے ہی سلامتیوں والا. اور جبریل امین پر بھی سلام ہو. اے اللہ کے محبوب آپ کے واسطے سے مجھے رب کا بھی سلام آیا، جبریل کا بھی سلام آیا، وعلیک السلام. اے اللہ کے محبوب آپ پر اللہ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ تھی نا، کیوں نہ اتنا ادب ہوتا. تو اس مشکل مرحلے میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ دیتی ہیں، پھر رب بھی سلام بھیجتا ہے، جبریل بھی سلام بھیجتے ہیں. اللہ اللہ سبحان. اور ایک روایت میں آتا ہے صدیقہ کونین، صدیقہ بنت صدیق اکبر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ عائشہ، بخدا اوج پہ ہے نسبت ازواج رسول. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو اعلیٰ و عرفہ مقام ان ہستیوں کو ملا ہے، ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اکثر ان کا ذکر خیر کرتے.
ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ہر وقت خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اس کا ذکر خیر نہ کروں جس وقت لوگوں نے مجھے چھوڑا اس نے مجھے اپنایا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، جب لوگ مجھے جھٹلانے لگے اس نے میری تصدیق کی۔ بے میں شک سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے، میں محمد کی تصدیق کرنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلی نمازن اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہستی کا کیوں نہ ذکر خیر کروں جس نے اس وقت مجے اپنایا جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت میرا کلمہ پڑھا جس وقت لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور اس وقت جس وقت میرا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا اس نے اپنا مال میرے اوپر لٹایا، جس کے مال کے ساتھ میری اللہ رب العزت نے نصرت اور مدد فرمائی، اور اسلام کی میں جس کے مال کے ساتھ آبیاری ہوئی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، بھلا میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور تیسری وجہ حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اسی کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، اس اولاد میں سے وہ سرداران جنت، واہ واہ اس اولاد میں سے وہ ہستی جو سیدہ کائنات، واہ واہ واہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، واہ واہ سلام اللہ، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، سبحان اللہ، بے شک وہ ہستی جو تمام کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی اگر عظمت دیکھیں، رسول خدا جن کے شوہر ہوں، داماد جن کے علی المرتضیٰ، اللہ اللہ سبحان اللہ، جگر پارا جن کی فاطمہ الزہرا جیسی ہو، اور جن کے نواسے امام حسن ہے، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی عظمتوں والی ہیں، اور رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں کے قریب ہوتا ہے، نبی ایمان والوں کی جانوں کے قریب ہوتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی گھر والیاں جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان ماؤں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نمبر ہے۔ بے شک، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر جو نکاح کیے۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جو اس وقت جملے کہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، وہ سال جو غم کا سال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن کے طور پر منایا، کیونکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محافظ جو جناب حضرت ابو طالب ہیں، ان کا بھی وصال اسی سال میں ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی سال میں ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پورے سال کو عام الحزن کہا کہ یہ غم کا سال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی وہ بھی اس سے عیاں ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی الفت اور کتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس لیے وہ محبوبہ رسول خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بڑی جامع، مدلل اور بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو کرتے رہیں، ہم سماعت کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج جو ہے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثناخوان رسول بھی ہیں اور محترمہ نے بھی پڑھنا ہے۔ میں گزارش کروں گا، محمد آصف نقشبندی صاحب ہیں، بسم اللہ، آج ہمیں آصف بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ خوبصورت کلام ہے پنجابی کا، بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ نامخ تے پردہ پاماہی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نامخ تے پردہ پاماہی، کچھ دیر زیارت ہون دے، اسکاری تیری صورت دے، اسکاری تیری صورت دے،
من منت تلاوت ہوون دے نا مکھ تے پردہ پا ماہی تیرے مکھ دا نین طواف کرن پے دل دا ویڑا صاف کرن سنیا تیرے مکھ دا نین طواف کرن پے دل دا ویڑا صاف کرن پے دل دا ویڑا صاف کرن ہٹی رہن دے چلم مکھڑے تو ہٹی رہن دے چلم مکھڑے تو نینا دی عبادت ہون دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نا مکھ تے پردہ پا ماہی دل نمجیا ہس کے لٹ لینے وت مکھ تے پردہ سٹ لینے وت مکھ تے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نا مکھ تے پردہ پا ماہی میں حاکم نہیں تو حاکم میں تو حاکم کیتا حاکم نو سنیا میں حاکم نہیں تو حاکم میں تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے بیٹھولا تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہون دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نا مکھ تے پردہ پا ماہی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں محترم محمد آصف نقشبندی جو ہے بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ردا خان صاحبہ۔ میں گزارش کروں گا آپ بھی ہمیں آج کون سا کلام سنائیں گی؟ میں چٹھیاں غم دیا نت روز پاواں کملی والے نوں میں چٹھیاں غم دیا نت روز پاواں کملی والے نوں جدائی ہاں
جو کیتا سناوا کملی والے نوں جدائی حال جو کیتا سناوا کملی والے نوں اور مقدر میں جگر تو کھول کے پٹیاں وکھاوا کملی والے نوں جگر تو کھول کے پٹیاں وکھاوا کملی والے نوں جدائی حال جو کیتا سناوا کملی والے نوں اور جناب کھلا کے تر گیا دوویں ماوا کملی والے نوں کھلا کے تر گیا دوویں ماوا کملی والے نوں جدائی حال جو کیتا سناوا کملی والے نوں اور ہمیشہ یا رسول اللہ پکارا ایسے لینا سے ہمیشہ یا رسول اللہ پکارا ایسے لینا سے میں مر جاواں جیک پل وی پلاوا کملی والے نوں میں مر جاواں جیک پل وی پلاوا کملی والے نوں میں چٹھیاں غم دیاں
کملی والے جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ محترمہ ردا خان صاحبہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ ناظرین کا نام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اجازت دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر جو ہے حق نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں جمال رمضان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، میں نے جیسا کہ ہم بریک سے جانے سے پہلے بڑی خوبصورت جو ہے وہ علامہ صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ آج کا جیسے کہ ہمارا عنوان ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب آج کی مسلمان خواتین اور نوجوان نسل جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے وفاداری، اظہار حیا اور دین سے محبت کے کون سے عملی اسباق حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کے جو ہے وہ گوش گزار کیجیے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اگر زندگی کو ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلے جذبہ ایثار نظر آتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ واہ سبحان پھر اللہ۔ ہمیں اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر تم اپنا سارا کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جس انداز میں اپنی سخاوت کا جو آپ کا شعار تھا، آپ نے سخاوت کا وتیرہ اپنایا، تو اللہ رب العزت نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طریقے سے مقام اور مرتبے سے نوازا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ بھی بنی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں بھی اتارا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان کے اس اثار اور سخاوت کا اکثر ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی سخاوت کو کوئی دنیا دار بیان کرتا ہے، کسی کی سخاوت کو کوئی بیان کرتا ہے، خدیجہ وہ ہیں جن کی سخاوت کو خود سرکار بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک اثار اور سخاوت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس مشکل مرحلے میں بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑی سی ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں تو ہم دین اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جس طریقے سے دین اسلام کے ساتھ وفا کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کے اوپر کئی ایسے جملے لے کر آتے ہیں جن میں شکاوت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس کے حضور ہم شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے والی خاتون ہے، وہیں پہ صاحب شرم و حیا بھی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے بھی آپ عفیفہ کے لقب سے مشہور تھیں اور ہمیشہ پاک دامن رہی، اور پھر جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی معیت آئی تو پھر ان کی زندگی میں اور زیادہ تبدیلی آئی اور زیادہ شرم و حیا کی پیکر بنی، اور
آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن کی لخت جگر وہ ہوں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا واہ 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 سو مہا بار مہتن نے، واہ واہ اس سبحان ردائے سخت سعادت پہ پہ لاکھوں سلام واہ اگر واہ ان سبحان کی اللہ لخت جگر اتنی اعلیٰ ہے تو پھر اس ماں کا کیا عالم ہوگا واہ 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 گود میں سیدہ کائنات سیدہ واہ واہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سبحان عنہا اللہ نے پرورش پائی ہے۔ سبحان تو اس سے سبحان یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر ماں شرم و حیا کی پیکر ہو تو پھر بیٹیاں بھی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ واہ واہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جیسی ہوتی ہیں۔ واہ تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس میں اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کی سیرت کے ہر پہلو میں مشعل راہ بھی ہیں وہ ہمارے لیے، اور ہمارے لیے درس بھی ہے اور زندگی گزارنے کا راستہ بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ناظرین کرام ہمیں اور بالخصوص جو ہماری بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور خواتین دیکھ رہی ہیں انہیں بھی جو ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور بالخصوص حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اگر وہ اس معاشرے میں ترقی کرنا چاہتی ہیں، عروج پانا چاہتی ہیں، تو ان کی سیرت پہ عمل کریں، تبھی جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثنا خوان رسول موجود ہیں۔ ہم بریک سے جانے سے پہلے آپ سے کلام سماعت کر رہے تھے محمد آصف نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ، اب ہمیں کون سا کلام سننا؟ میں جو موضوع چل رہا ہے اسی کے مطابق اسی کو لے کر اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں سبحان چند اشعار اللہ پیش سبحان کرتا اللہ ہوں۔ بسم اللہ۔ ہاں جاری ہے زمانے میں واہ 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 سبحان اللہ فیضان خدیجہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا، لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا۔ لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت، لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت، تھا عام عرب میں یہ اعلان خدیجہ کا، تھا عام عرب میں یہ اعلان خدیجہ کا۔ مادر کی طرح ان کو حیدر نے صدا جانا، مادر کی طرح ان کو حیدر نے صدا جانا، کرتے تھے ادب دل سے عمران خدیجہ کا، کرتے تھے ادب دل سے عمران خدیجہ کا، جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آصف بھائی بہت انداز میں آپ جو ہے وہ عنوان سے جڑی ہوئی منقبت جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام انہی کے ساتھ جو ہے موجود ہیں محترمہ ردا خان صاحبہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمیں کیا کلام سنائیں گی؟ مدینے سے بلاوا
عطا کون کرے گا کی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے سبحان سبحان ماشاء اللہ. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں محترمہ ردا خان صاحبہ جو ہے بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. ناظرین کرام، آج کا جو عنوان تھا وہ بہت خوبصورت تھا، اور مجھے یقین واثق ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو ہوں گی وہ آج کی نشست میں سیکھی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان. Ramadan